अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तें हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, वो दीगर पार्टियों को देने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। ये इंतहाई अहम मामला है और इस पर इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर जो PTI है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उसने जो सुप्रीम कोर्ट है उस जाने का भी फ़ैसला कर रखा है। बहरहाल अब ये नशिस्तें इन जमातों को मिल रही हैं और जिसके बाद बज़ाहिर लगता है कि इसका फ़ायदा हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को है और उनकी स्ट्रेंथ कौमी और सूबाई असम्बलियों में ज़्यादा हो जाएगी। एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर जो वफाकी हुकूमत है उसकी तश्कील भी हो चुकी, सूबाई हुकूमतों की तश्कील भी हो चुकी, लेकिन अब तक जो काबीना है उसकी तश्कील होती नज़र नहीं आ रही है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो गवादर है उसका दौरा किया है, सैलाब मुतासरीन जो इलाक़े हैं, मुतासरीन हैं, उनसे मुलाकात की है, उनको इमदाद भी दी है। उनके हमरा बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर सरफराज भुगटी थे। और अब जब पाकिस्तान के अंदर मुआशी इस्तेहकाम और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लाने के दावे और अज़्म किया जा रहा है, ऐसे में पंजाब जिसमें सबसे पहले हुकूमत का क़याम अमल में लाया गया था उसमें भी अभी तक काबीना की तश्कील नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक हुकूमत की जो तशरीह है वो काबीना है और कब तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा यकीनी तौर पे अवाम का इसको इंतज़ार है। दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है, आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और इस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मैंडेट के मुताबिक तमाम तर मुश्किलात के बावजूद महफूज माहौल मुहैया करने पर फोरम ने सिविल इंतज़ामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहा है। ये भी कहा गया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दिए गए मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। फोरम ने इस बात पर तशवीश का इजहार भी किया है कि कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत की गैर मुसद्दका इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। और ये भी कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अज़म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साज़ों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन के मुतल्लिका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस पर भी कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम साहब आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, आपने बहुत से अदवार देखे हैं, बहुत से इलेक्शंस देखे, हुकूमतें बनती देखी, हुकूमतें बिगड़ती देखी। अब ये हुकूमतें जो बनी हैं अब तक KPK में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, विफाक में काबीना तश्कील नहीं दी जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक हुकूमत की तारीफ़ ही काबीना है। जिन बहरानों में पाकिस्तान है, क्या हम मुतहम्मिल हो सकते हैं कि मज़ीद डिले किया जाए? अब सब सही बात ये है कि ये मेरे लिए हैरान कौन है। हम जब खुर्रम साहब के पास जाएंगे तो उनसे भी पूछेंगे। कभी नहीं हुआ। होता ये था कि अगर कोई मखलूत हुकूमत बन रही है या कोई वज़ीर-ए-आज़म तैयारी नहीं कर सके, नताइज गैर मुतवक्के आए हैं, तो कम अज़ कम 1 या 2 वज़ीर-ए-आज़म के साथ या वज़ीर-ए-आला के साथ टोकन हल्फ उठा लेते थे। उसके बाद बाकी कैबिनेट जो है वो 2-4 दिन के बाद हो जाती थी और मैक्सिमम अगर कहीं हुआ है तो ऐसा होता था कि जी एक दिन वज़ीर-ए-आला या वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फ उठाया है, दूसरे दिन कैबिनेट बन गई है। अब यहाँ हफ्ता 10-10 दिन गुजर गए हैं जी। और इसकी कोई बज़ाहिर माकूल वजह भी नज़र नहीं आती कि कोई वफाकी हुकूमत की तो हो सकता है कि जी इत्तेहादी हैं, कुछ मसाइल हैं, लेकिन जो अपनी वज़ीर बनाने नहीं, अपने जो वज़ीर अपनी जमात से बनाने हैं वो तो 2 बनाए जा सकते हैं ताकि कम अज़ कम हुकूमत तो मुकम्मल हो ना। क्योंकि हुकूमत का मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म और काबीना, वज़ीर-ए-आला और काबीना। तो ये नहीं हुआ। लेकिन कई रिवायात इस दफ़ा जो पहले की रिवायात थी, अगर उसको हम कानूनी तकाज़ा ना भी कहें, तो वो ख़त्म हो रही हैं। मिसाल के तौर पर पंजाब में जब भी कोई वज़ीर-ए-आला हल्फ उठाता था तो वो सबसे पहले हाज़िरी देता था मज़ार इकबाल पर जी। ये एक अलामती बात होती है कि जी जो मुफ़क्किर पाकिस्तान हैं उनके फातिहा पढ़ के उनके मज़ार पर जाके और एक अलामती तौर पर बताया जाए कि जी हमारी डायरेक्शन क्या होगी, इकबाल के ख्वाबों और तसव्वुर के मुताबिक होगी।
مراد علی شاہ صاحب ویسے گئے ہیں مزار قائد پر، تو یہ اس کی کوئی بظاہر معقول وجہ نہیں، یا پھر یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جو ماضی میں ہوتا رہا چھوڑے اس شاہ کو۔ صاحب کل جو تقریب حلف برداری ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کی، تو اس کے بعد بھی تقریب کے بعد چائے کا اہتمام کیا گیا، اور روایت یہ بھی ہوتی تھی کہ وزیر اعظم وہاں موجود لوگوں کو ملتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، تو وہ کافی دیر انتظار میں رہے وہاں پہ ہم جو لوگ موجود تھے، تو وزیر اعظم صاحب پھر وہاں پہ اس وقت تک تو نہیں آئے تھے، بعد میں خیر جو لوگ موجود رہے میں نکل آیا تو پتہ چلا کہ اس کے بعد بھی وزیر اعظم صاحب نہیں آئے۔ تو آئی تھنک روایات تو اب یہ ہے کہ ہمارے وزرائے اعظم، وزیر اعظم اور وزرائے اعلیٰ کی مصروفیات اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں کہ اگر وہ روایات پر عمل کریں تو پھر ان کا جو وقت ضائع ہوگا، اور وہ پھر ملتے جلتے ہی رہیں گے اور وفاقی کابینہ بناتے رہیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں زیادہ ضروری اہم کام کر لیے جائیں، یہ کام تو ہوتے رہیں گے، یہ بھی پاسبل ہے بالکل، اس کے علاوہ تو بظاہر نظر نہیں آتی۔ لیکن خرم صاحب یہ فرمائیں، بات تو آپ نے سن لی کہ یہ جو ہفتے کی 10 دن کی تاخیر ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پارٹی کے اندر اختلافات ہیں؟ کوئی دباؤ ہے وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ؟ وزیر اعظم صاحب کی تو اتنی خیر تاخیر نہیں ہوئی، لیکن وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ جو آپ کے ہیں ان پر کوئی دباؤ ہے کسی قسم کا؟ کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ پنجاب میں کم از کم جہاں آپ کی بالکل کلیئر میجارٹی ہے وہاں آپ تشکیل ہی نہیں پا رہے حکومت کابینہ؟ جی شاہ صاحب، بہتر تو یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے بھی ترجمان موجود ہیں، اور وفاقی حکومت نے بھی غیر رسمی طور پہ بہرحال ایک انڈیکیشن دی ہے، ان سے یہ پوچھا جائے۔ میں تو صرف ایک قیاس کر سکتا ہوں کہ غالباً پنجاب کی جو کابینہ ہے اس کے لیے انتظار کیا جا رہا ہے کہ وفاق میں معاملہ سیٹل ہو جائے تو اس کے بعد پنجاب کی کابینہ بنائی جائے۔ اس کے علاوہ تو مجھے کوئی منطقی وجہ میں سمجھ نہیں پایا، اور یہ بھی ہے، اور میں یہ آپ کی آواز میں اپنی آواز شامل کرنا چاہتا ہوں، ایک جو وسیع تعداد ہے وہ نہیں بنائی جا سکتی، تو کم از کم 4 یا 5 یا 6 وزراء کی آئینی طور پہ حکومت بنانے کا جو عمل ہے اور حکومت کے ظہور پذیر ہونے کا عمل جو ہے اس کو فوری طور پر پورا کر دینا چاہیے۔ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جو خرم صاحب نے بھی آپ کی بات کو انڈوس کیا ہے، اب ہمارے یہاں سیاست کے اندر ایک اور روایت نے بھی جنم لیا ہے کہ ہم بعض اوقات صرف جواز تراشتے ہیں عدالت میں جانے کا اور کسی بھی معاملے میں ہیلا جوئی کرنے کا۔ تو اب یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں، آلدو وہ سیکریٹریٹ نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جس طرح کچھ پالیسی سامنے آ رہی ہے، مریم صاحبہ نے اسپتال کا بھی اعلان کر دیا، کینسر ہاسپٹل کا، دیگر بھی، اس پہ وداؤٹ کابینہ جب آپ کریں گے تو کل تو یہ بھی ان کے مخالفین کو ایک جواز ملے گا کہ وہ عدالت چلے جائیں گے، پھر معاملہ لٹکے گا، ایک وہ عمارت جو بھی تعمیر ہی نہیں ہوئی پہلے سے اس کو آگ لگ جائے گی۔ تو آئی تھنک ان چیزوں سے بھی بچنا ان کو ضرور چاہیے۔ اچھا شاہ صاحب، مفاہمت کی بات ہو رہی ہے، نہیں اب دیکھیں نا، ہمارے ہاں بڑے فخر سے یہ بات کی جاتی ہے کہ 2008 سے، وہ بلکہ ایم کیو ایم کے دوستوں کہتے ہیں 2002 سے ایک مسلسل پارلیمنٹ جو ہے وہ 5 سال پورے کر رہی ہے، حکومتیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں اور کوئی انٹرپشن نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایک تجربہ بھی آپ کو حاصل ہو گیا، اور آپ کو ایک میچورٹی بھی آپ کے آ گئی، آپ کو پتہ بھی چل گیا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے، اس کا جو پرنسپل سیکرٹری وہ بتا ہی نہ رہا ہو کہ جی حکومت نہیں بن پائی ابھی تک اور کوئی آپ فیصلہ نہیں لے سکتے۔ تو اس کے باوجود اگر یہ ہو رہا ہے تو یا تو اہمیت نہیں دی جا رہی آئین اور قانون کو، کہ کوئی اہمیت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی اب ہم بن گئے ہیں تو اب ہماری مرضی ہے کیبنٹ بنائیں نہ بنائیں ہو، یا اگر اہمیت دی جا رہی ہے تو پھر کوئی دباؤ ہے، کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے۔ وفاقی حکومت کی تو سمجھ آتی ہے، ظاہر ہے ایم کیو ایم کا ایک موڈ بنا ہوا ہے۔ ابھی کل تو حلف لیا ہے، لیکن کے پی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، دیکھیں نا کل حلف وزیر اعظم نے ضرور لیا ہے، لیکن یہ پروسیس جو تھا وہ 21 سے آپ اگر آن ورڈ لے لیں تو اتنے دنوں میں مشاورت مکمل ہو جانی چاہیے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، پتہ تھا 21 کے بعد تو آ گیا تھا نا جی ہم نے حکومت بنانی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو ان کے ساتھ مشاورت بھی بار بار ہو رہی تھی، کھانے بھی ہو رہے ہیں، سارا کچھ تو ہو جانی چاہیے تھی۔
تو یہ کوئی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی، اور اسی سے پھر خام خواہ کی ایک لوگ کیا سارائیاں کرتے ہیں، افواہیں پھیلاتے ہیں کہ جی وہ دباؤ کا شکار ہیں، وہ جی فلاں فریق نہیں جو اتحادی ہے وہ نہیں مان رہا، وزارتوں پر پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، یہ باتیں پھر پھیلانے کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے معیشت کو، اور جو ایف ڈی آئی جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، سٹاک ایکسچینج کو، ڈالر کے بھاؤ کو، یہ نقصانات تو سب سے زیادہ ان چیزوں کو ہوتے ہیں کہ سینٹیمنٹ ایک نیگیٹو جاتا ہے اور لوگوں کو امپریشن جاتا ہے کہ شاید ابھی بھی کوئی بے یقینی یا اضطراب موجود ہے، پارٹی کے اندر کوئی مسائل ہیں، پارٹی سے اتحادیوں کے مسائل ہیں، کہیں اور سے کوئی دباؤ کا سامنا ہے، تو یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے۔ جب آپ نے الیکشن کے نتائج آنے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ حکومت آپ نے بنانی ہے، آپ نے اعلان بھی کر دیا، 9 تاریخ کی رات کو جب میاں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تو کہہ دیا کہ جی ہم حکومت بنائیں گے، شہباز صاحب نے آفر کی کہ آزاد ارکان اگر بنا سکتے ہیں تو بنا لیں، لیکن ادھر سے تو چٹا جواب تھا، جس کو چٹا جواب بھی کہتے ہیں نا پنجابی میں، کہ نہیں جی ہم تو کسی کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، حکومت سازی مشکل ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو تیاری کر لینی چاہیے جی، اور آپ تجربہ کار ہیں، حکومت آپ 1 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 3 دفعہ 4 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، صحیح، تو اس لیے اس تاخیر کی کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ارشاد صاحب، کل بلاول صاحب نے بھی بات کی ہے اور بڑی ان کی اچھی بات تھی کہ یہاں پہ جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے وہ پاکستان کے لوگوں نے اس لیے دیا ہے کہ جو معاشی بحران ہے ہم ان کو نکال سکیں، نہ کہ ہم یہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کرتے رہیں، اور وہ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں کہ مفاہمت نہیں ہوگی تو سلسلہ چلنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر یہ کر لیں تو پھر بات ہوگی۔ کیا ارشاد صاحب بات ہوگی تو اگر حل نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں، جب آپ کوئی بھی کسی کو آفر کرتے ہیں نا کہ آپ بات کریں تو آپ بتاتے ہیں جی یہ ہماری طرف سے آپ کو آفر ہے، اب آئیں بات کرتے ہیں۔ ابھی تک حکومت کی طرف سے میں آپ کو 18 کی مثال دوں گا کہ 18 میں جب یہ دھاندلی کا شور اٹھا تو وزیر اعظم نے اس وقت ایوان میں یہ کہا کہ آپ بتائیں کون کون سے حلقے کھولنے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس وقت بھی حکومت کو اول تو وزیر اعظم کو اپنی تقریر جو انہوں نے کی تھی ایوان میں کامیابی کے بعد، ظاہر بات ہے انہوں نے تیاری کی ہوگی، اس میں بتانا چاہیے تھا کہ جی اگر کیونکہ انہوں نے میثاق مفاہمت کی بات کی، مفاہمت اور معیشت کی بات کی، تو ان کو اپوزیشن کو کچھ آفر کرنا چاہیے تھا کہ جی آپ کی ہم شکایات سننے کے لیے تیار ہیں، آپ کی شکایت جائز ہیں یا ناجائز ہیں یہ ہم فیصلہ نہیں کرتے، کوئی فورم آفر کرنا چاہیے تھا کہ جی ہم وہاں سے تصفیہ کرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ایک بات۔ دوسرا، ان کو یہ یقین دہانی کرانے کی ضرورت تھی کہ یہ جو حکومت نئی آئی ہے یہ نئی حکومت آئی ہے، یہ نگران حکومت کا کوئی تسلسل یا ماضی کی کسی حکومت کا تسلسل نہیں ہے، تو آپ آئیں کھلے دل سے اور ہم بھی کھلے دل سے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ایسا نہیں ہوا، صحیح، اور یہ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بات آگے نہیں بڑھے گی۔ لیکن میرے خیال خرم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ خرم صاحب، سوال یہ تھا کہ مفاہمت کی آفر حکومت نے بھی کی ہے، وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا، پی ٹی آئی مشروط کرتی ہے اس کو سیاسی قیدیوں کی رہائی اور تصفیے کے ساتھ، دھاندلی کے تصفیے کے ساتھ، تو وہ جو شرط عائد کر رہے ہیں کیا حکومت اس موڈ میں بھی ہے کہ اس پیشگی اس شرط کو مان کے پھر آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں، مفاہمت تو مشروط نہیں ہوتی، مفاہمت کے لیے تو جرأت چاہیے کہ آپ جو ماضی کی تلخیاں ہیں انہیں بھلا کر تبھی آگے بڑھتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے بھی سوچ سمجھ کر یہ آفر کی ہے، انہوں نے بھی ماضی کی تلخیاں بھلائی ہیں، وہ بھی 11 مہینے جیل میں رہے ہیں اس جو سابق حکومت کے دور میں، اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز 22 مہینے جیل میں رہے ہیں، مسلم یونین کے بہت سارے قائدین رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو بھلا کر کہا ہے۔ اس میں 2 باتیں ہیں جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ ضرور آفر کی جا سکتی اور کرنی چاہیے کہ 9 مئی کے منصوبہ ساز، معاونین اور کرنے والوں کے علاوہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن پر کوئی ثبوت اور شواہد نہیں ہے تو انہیں ہم ضرور رہا کریں گے، یہ آئین اور انصاف کا تقاضا ہے، ضرور کرنا چاہیے، آفر کرنی چاہیے، اس میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں، لیکن اسی جو واضح ہدایت کے ساتھ کہ جو لوگ اس میں شامل تھے ان کے ساتھ رعایت نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جو لوگ ہیں
اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی طور پہ کسی کو قید کیا گیا ہے تو انہیں ضرور چھوڑا جائے گا اور چھوڑا جانا چاہیے. یہاں اس حد تک تو ضرور بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ ان کا کہنا ہے کہ جی ہماری شرطوں پر مفاہمت ہوگی تو پھر شرطیں کبھی بھی مفاہمت کی بنیاد نہیں بن سکتی. وہ تو پھر ایک سودا ہو گیا کہ ہمیں آپ یہ دیں تو ہم 2 دن خاموش ہو جائیں گے. اس طرح تو نہ ہی حکومت چلے گی نہ پارلیمان چلے گی. اچھا یہ فرمائیں کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ اب سامنے آیا. آج باقاعدہ آپ کی جماعت کو, پیپلز پارٹی کو, دوسری جماعتوں کو مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کا یا آزاد گروپ جو تھا اس کا حق تھا یا سنی اتحاد کونسل کا حق تھا, وہ آپ کو الاٹ کر دی گئیں. ایک تو ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہ دینا ان کی کسی تکنیکی غلطی کی وجہ سے, ایک ہے ان کی نشستیں آپ کو الاٹ کرنا. آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹیفائیڈ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور مسلم لیگ نون کو ایسی نشستیں لینی چاہیے جن پر ان کا حق نہیں بنتا؟ جی الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ اگر آپ جیسے کہتے ہیں نیرو لیگل سینس, یعنی قانون کی جو اسٹرکٹ سینس ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ درست ہے, کیونکہ سنی اتحاد کونسل کے جو ایک رکن تھے وہ بھی اپنے نشان پر انتخاب نہیں لڑے تھے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ بھی نہیں لڑے تھے, تو لہٰذا وہ جو پورا کلیم ہے جس کی بنیاد پر یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں سنی اتحاد کونسل میں اور آپ جماعتوں مخصوص لسٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں, وہ کلیم جو ہے وہ گفتگو میں یا سیاسی طور پر تو بات کی جا سکتی ہے, کاغذ پر وہ کلیم موجود نہیں ہے کیونکہ سب لوگ مختلف نشانوں پر لڑ کر آئے ہیں. تو جب الیکشن کمیشن کاغذ دیکھے گا تو اس کے سامنے تو یہ ایشو نہیں ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, لیکن میری نظر میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ بہتر یہ ہوتا کہ نشستوں کو خالی رہنے دیا جاتا جب تک اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان اپنی کو رائے نہیں دیتے تھے, یا پھر پارلیمان جو ہے اس پر قانون سازی کرے. اب لطیفہ یہ ہے کہ جو لوگ ان نشستوں کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمان کو چلنے نہیں دیں گے اور قانون سازی نہیں کرنے ہونے دیں گے. تو لہٰذا یہ ایک مخمصہ ہے جس سے اب سپریم کورٹ ہی ہمیں نکال سکتا ہے کہ اسٹرکٹلی اس میں ایک ایسی جگہ جہاں قانون میں کوئی گائیڈنس موجود نہیں ہے, کوئی پروویژن موجود نہیں ہے, تو آگے کیسے بڑھا جائے. ہاں یہ تماشا لطیفہ ہی ہوا ہے کہ کے پی کے میں جس جماعت نے 7 نشستیں جیتی ہیں اس کو 9 یا 10 نشستیں الاٹ ہوئی ہیں مخصوص, اپنے اصل سے بھی زیادہ ان کو مخصوص نشستیں مل گئی ہیں. جی تو بہتر تو یہی تھا کہ اس کو خالی رہنے دیا جاتا, اگرچہ ان کو نشستیں نہیں قانونی طور پر ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ کلیم کریں, لیکن یہ کہ ان کو خالی چھوڑنا چاہیے تھا جب تک اس پر کوئی فائنل ڈٹرمنیشن نہیں ہو جاتی. صحیح ہے. اچھا اب ایک شیڈیول آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ اپریل میں ہوں گے, غالباً 14 مارچ کا دن ہے کہ جب سینیٹرز ریٹائر ہو رہے ہیں. یہ بھی ایک نئی روایت سامنے آئے گی, تو اس دوران بطور قانون ساز آپ بتائیے کہ یہ جو ریٹائر ہونے والے لوگ ہیں یہ اپریل تک کنٹینیو کریں گے اور ایوان مکمل رہے گا, کیونکہ آئین یہ بھی کہتا ہے کہ ایوان بالا نے کبھی ادھورا نہیں ہونا یا اس نے خالی نہیں ہونا. نہیں دیکھیے وہ اس میں سینٹ کے جو 50% اراکین ہیں وہ تو یا غالباً ایک تہائی ہے, میرا 50% 50% جو ہیں وہ تو موجود رہیں گے نا. تو ایوان تو ہے مکمل نہیں ہوگا, لیکن اس کے اندر قانون کے اندر گنجائش موجود ہے اس پیریڈ کی ریٹائرمنٹ کے بعد کہ اس کے دوران 30 ڈیز ہیں, اس 30 ڈیز کے اندر الیکشن ہو جائے گا. نہیں 50% نہیں بنتا نا خرم صاحب, بہت سے جو سینیٹرز ہیں وہ ابھی الیکشن میں ایم این اے یا ایم پی الیکٹ ہو گئے اور انہوں نے وہ نشستیں چھوڑ دی. 6 نشستیں 8 نشستیں تو ویسے بھی خالی ہیں. ان کا تو غالباً انتخاب بہت جلد ہونے والا ہے, اس کا تو علیحدہ شیڈول ہے. جن لوگوں نے اپنی نشستیں خود چھوڑی ہیں وہ قومی اسمبلی میں چلے گئے ہیں, تو اس کا تو غالباً انتخاب فوراً ہونے والا ہے. جو اصل جو سینٹ کا انتخاب ہے جو ہر 3 سال کے بعد ہوتا ہے وہ اپریل میں ہوگا. اچھا یہ پچھلے ہفتے جب آپ ہمارے پروگرام میں تھے تو اس وقت بھی میں نے سوال کیا تھا, اب پھر دوبارہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزیر خزانہ نہیں بنایا جا رہا اور شمشاد اختر صاحبہ کا نام آ رہا ہے, اورنگزیب صاحب کا نام آ رہا ہے, کوئی سلمان صاحب ہیں ان کا نام آ رہا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے جناب اسحاق ڈار صاحب کی خدمات سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آئی ایم ایف کو وہ پسند نہیں ہے یا کسی اور کو پسند نہیں ہے؟ جی دیکھیے پاکستان کو چلانے میں اسحاق ڈار صاحب کا جب وہ موجود تھے تو بہت اہم کردار ہے. وہ بڑے ایماندار اور محنتی شخص ہیں, قابل شخص ہیں,
لیکن پاکستان کا جو بین الاقوامی منظر نامہ ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے افغانستان سے امریکہ کے نکل جانے کے بعد، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب امریکہ بھی اور مغربی ممالک بھی پاکستان میں ان کا وہ جو دلچسپی تھی وہ نہیں رہی، اور ہمیں ایک سرد مہری کا سامنا ہے مغربی دنیا سے خاص طور پہ۔ لہذا اس ایشو میں، اس تناظر میں اس پہ یہ ساری بحث ہو رہی ہے وزیر خزانہ کی، اور اسی میں دیکھا جائے گا کیونکہ فوری طور پر یعنی اگلے چند دنوں میں کابینہ بنتے ہی آئی ایم ایف کا جو ریویو مشن ہے اس کے ساتھ مذاکرات حکومت کے شروع ہو جائیں گے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہی حتمی فیصلہ ہوگا، اسی لیے اس کے اوپر مختلف نام آ رہے ہیں۔ صحیح ہے، نہیں مطلب کیا آئی ایم ایف یعنی نہیں دیکھنا چاہتے اس منصب پر اسحاق ڈار صاحب کو، ان سے ریزرویشنز ہیں ان کی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں کہ ریزرویشنز ہیں، یہ مکمل طور پر پاکستان کا خود مختار فیصلہ ہے۔ صرف وزیر اعظم نے یہ دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے ایسے شخص یا اشخاص ہیں جن کی موجودگی سے آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کا حصول آسان ہو جائے گا۔ اس کا مطلب پچھلی دفعہ ان کی پرفارمنس آئی ایم ایف کے ساتھ اچھی نہیں رہی یا ڈیلنگ اچھی نہیں رہی، جس کی وجہ سے وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا بندہ ہو جو آئی ایم ایف سے بہتر ڈیل وہ ہمارے سامنے جی اکتوبر سے لے کر اکتوبر 2022 سے لے کر جون 2023 تک بہت کوشش کی گئی ریوائیو کرنے کی۔ جی 29 جون کو جا کے ہوا۔ جی بالکل، وہ بجٹ سیشن کے دوران یہ سارا معاملہ ہوا، لہٰذا وہ ایک ریکارڈ سامنے ہے تو اس کو سامنے رکھ کر ہی مستقبل کا فیصلہ کیا جی صحیح ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ خرم صاحب جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی آپ بارہا کہتے تھے کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے اور یہ نظام چل نہیں سکتا، اس کا نقصان ملک کو بھی ہوگا۔ آپ ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کی بات ٹھیک تھی، وہ حکومت اس طرح چلی بھی نہیں، مدت نہیں پوری کی، ایٹ دا اینڈ نقصان بھی ملک کو اس کے بعد بھی اس دوران بھی ہو رہا ہے۔ جو موجودہ حکومت ہے اس پر بھی اسی طرح کا کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ جب ایک فارمولا یا ایک فینومینا آپ کو نہیں سمجھتے تھے کہ آپ بہتر ہے، تو اب مسلم لیگ نون نے اس کو کیوں آپٹ کیا ہے؟ جی کرٹیسزم تو چلتا رہے گا، اور میں آپ کے توسط سے ناظرین سے بھی یہ استدعا کروں گا کہ بجائے یہ کہ ہم ہائبرڈ نظام پر بحث کریں، حکومت کے فیصلوں کو دیکھیں۔ اگر تو ہمیں فیصلوں میں یہ احساس ہو کہ اب ایک خود مختار منتخب حکومت موجود ہے، اگر دیکھیں نا یہ صاف ریکارڈ ہے کہ جو جس کی وجہ سے معاملہ کھل گیا تھا کہ خود اس وقت کے جو بانی چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے، انہوں نے اقرار کیا کہ جی ہم تو بل پاس نہیں کرا سکتے، ہمیں مدد چاہیے۔ تو اگر تو یہ اللہ کرے کہ یہ نہ ہو، اور انشاءاللہ جو بجٹ ہے وہ شہباز شریف صاحب خود اپنی معاملہ فہمی سے پاس کروا لیں، تو پھر یہ احساس ہوگا کہ ہم ضرور کم از کم اس ماڈل سے اگر بہت دور نہیں ہوئے تو کم از کم آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اب سسٹم ہائبرڈ نظام ختم ہو گیا ہے یا اس سے بس پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ جی دیکھیے ختم ہونا تو حقیقت پسندی نہیں ہوگی، لیکن ہمیں آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹنا ہے، اور اسی لیے یہ جو جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، وہ کیپیبل ہیں کہ وہ انہوں نے آپ کو معلوم ہے کہ 2022 کا بھی بجٹ خود پاس کروایا تھا، 23 کا بھی بجٹ پاس کروایا تھا، تو لہٰذا وہ اس حد تک معاملہ فہمی ان کو معلوم ہے۔ جی خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر سنی اتحاد کونسل کا موقف لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سنی اتحاد کونسل کے رہنما زین قریشی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ زین صاحب شکریہ آپ کا۔ زین صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ارشاد صاحب بات یہ ہے کہ وہ باتیں کل جو مسلم لیگ نون کیا کرتی تھی 2018-19 میں، آج وہی اس طرح کی ملی جلی باتیں پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ سیاست تو شاید چمک جائے گی سنی اتحاد کونسل کی، پی ٹی آئی کی بھی، مسلم لیگ نون کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، پرائم منسٹر کی جو چیئر ہے وہ بھی ریوالو ہو جاتی ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف۔ الٹیمیٹ پاکستان جہاں پہنچ چکا ہے، کیا الیکشن نے اگر روایت بدلی ہے تو یہ سیاسی روایت بھی بدلے گی؟ اب سب سیانے یہ کہتے ہیں
دانا یہ کہتے ہیں کہ دشمن کے بارے میں بھی کوئی ایسی بات نہ کرو کہ کل کو اگر تمہارا دوست بنے تو تمہیں وہ بات یاد کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو. لیکن ہمارے سیاستدان اللہ ماشاء اللہ وہ بالکل بھول جاتے ہیں کوئی کام کرتے ہوئے کہ کل کو یہ پھر ہمارے سامنے بھی آئے گا، اور وہ بار بار سامنے آتا بھی ہے. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے. اب یہی خرم صاحب سے جو بات ہو رہی تھی ہیبرڈ نظام کی، کتنا شور مچتا تھا، جی اب خاموشی ہے. اور اسی طرح جب شور شرابہ ہوتا تھا وزیر اعظم کو تقریر نہیں کرنے دی گئی، تو اب پھر وہی کچھ ہوا ہے. آج پی ٹی آئی یہ کام کر رہی ہے تو کل پھر پی ٹی آئی کو بھی اس کو فیس کرنا پڑے گا. تیار رہنا چاہیے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہ تو ہے. لیکن زین قریشی صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ہم ان سے کیوں سوال نہ کریں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں، ماحول خراب کرنے کا الزام ان پہ الزام لگ رہا ہے، اور یہ آپ کو بھی کل کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا تو دعویٰ ہے کہ آپ سب سے زیادہ بڑی اور مقبول پارٹی ہیں اور اقتدار آپ کا حق ہے. تو اقتدار اگر کل کو آپ کی باری آتی ہے تو یہی سارا کچھ آپ کو بھی فیس کرنا پڑے گا. زین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد صاحب بڑی مہربانی، آپ نے پروگرام پہ دعوت دی. دیکھیں سر، میرا تو اس میں ماننا یہ ہے کہ ایک اسٹیریوٹیپیکل سے یہ جواب بن گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ماحول کو خراب کر رہی ہے، لیکن ہم نے کسی ماحول کو خراب نہیں کیا. ہم جمہوری اقدار کے بھی قائل ہیں، ہم پارلیمان اور پارلیمانی روایات کے بھی قائل ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے، اور میں نے لاتعداد بار یہ کہا ہے، انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں بھی دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مثبت، ایک کریڈیبل اور ایک کمپیٹنٹ اپوزیشن کا رول ادا کرے گی. مسئلہ صرف یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈلا ہے. ہمارے سمجھنے میں آج بھی 80 سے زائد ایسی سیٹیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی اس ایوان میں ہونی چاہیے تھی، وہ ہمیں نہیں ملی. دوسرا ڈاکہ ہمارے پہ یہ ڈل گیا کہ 23 سیٹیں ہماری ریزرو کی ہیں جس پہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ سنایا، اور انشاءاللہ ہم اس کو کورٹ پہ چیلنج کریں گے. تو 100 سے زائد سیٹیں ہماری ہیں جو ہمیں نہیں ملی. اب احتجاج کرنا، اس کی آواز اٹھانا، ہمارے ووٹر نے جو آگ کا دریا عبور کر کے جن حالات میں ہمیں منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا ہے، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، میں زیادہ وقت نہیں لیتا اس کے اوپر. لیکن ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے اس چرائے ہوئے مینڈیٹ کی آواز اٹھائیں. ہم نے نہ پارلیمنٹری بزنس روکی ہے، نہ ہم نے وزیر اعظم کی تقریر روکی ہے، بلکہ آپ نے دیکھا کہ جب بلاول بھٹو صاحب تقریر کرنے کو آئے تو ہم نے بڑے اچھے ماحول میں ان کی تقریر سنی. اور میرے سمجھنے میں ریکنسیلیشن کی بات ہو رہی ہے. اسد کیسر صاحب ہمارے پارلیمنٹری لیڈر ہیں، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی کہ ہم ریکنسیلیشن کے قائل ہیں، ہم اس گاڑی کو آگے چلانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے 3 مطالبے ہیں، جائز مطالبے ہیں، ان کو پورا ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہماری قیادت عمران خان صاحب، محمود قریشی صاحب، ہماری پارٹی کی خواتین اور ہمارے کارکنان جو کہ سیاسی کیسز میں ملوث ہیں، ان کو پابند سلاسل ہیں، ان کو رہا کیا جائے. ہمارا جو کھویا ہوا مینڈیٹ ہے اس کو بحال کیا جائے، اور ہم سے جو سمبل لیا گیا ہے، ہم نے پھر الیکشن کمیشن کے کہنے پر انٹر پارٹی الیکشن بھی کرا دیا، سارے شرائط بھی پوری کر دی. یہ 3 شکیں، اور میرے سمجھنے میں یہ لو ہینگنگ فروٹس ہیں، یہ ہو سکتی ہیں، یہ ہو جائے، ہم ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار ہیں. پارلیمنٹ کیسے، قریشی صاحب، پارلیمنٹ کیسے آپ کی سیاسی قیادت کو رہا کر سکتی ہے؟ سر پارلیمنٹ نے ہماری سیاسی قیادت کو رہا نہیں کرنا. ہماری سیاسی قیادت کو پہلے بھی کورٹس ریلیف دیتی رہی ہیں. ہوتا کیا رہا ہے کہ جج اور کورٹ ہمیں ریلیف دیتے تھے، ابھی ہمارا ممبر ایوان سے احاطے سے باہر نہیں نکلتا تھا، اس کو 4 نئے پرچوں میں ملوث کر کے اٹھا لیا جاتا تھا. تو وہاں پر اب ان کی حکومت بن گئی ہے، ان کے انٹیریئر منسٹر آئیں گے، ان کی کابینہ آئے گی. وہاں پر جیسے میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں خود ذکر کیا 9 مئی کے کیسز کو لے کے کہ جی 9 مئی کے کیسز میں جو سیاسی بنا پر ملوث لوگ ہیں، جن کے اوپر آج تک کوئی 7-8 ماہ گزر گئے ہیں، کوئی شواہد نہیں موصول ہوئے، ان کو رہا کرنا چاہیے، فی الفور رہا کرنا چاہیے. تو اپنی اس کہی بات کو عملی جامہ بھی پہنائیں. تعداد قریشی صاحب پتہ ہے آپ کو کتنے سیاسی قیدی ہیں؟ قریشی صاحب سیاسی قیدیوں کی ایک تو تعداد بتا دیجئے، فیصل صاحب جو پوچھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ تو پری کنڈیشن ڈائلاگ کیسے ہوگا کہ آپ پہلے ہی یہ شرطیں 3 پوری کریں، اس کے بعد ڈائلاگ، پھر تو ڈائلاگ کی ضرورت بھی نہیں رہتی نا.
نہیں سر ایسے بالکل میں ایسے اتفاق نہیں کرتا. ہر ڈائیلاگ کے اندر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوتے ہیں, CBMs ہوتے ہیں, ہاف وے آ کے ملنا پڑتا ہے. اگر ہم ہاف وے آ رہے ہیں تو حکومت کو بھی ہاف وے آنا پڑے گا. حکومت کو بھی یہ دکھانا پڑے گا کہ وہ سنجیدہ ہے اس ریکنسیلیشن کو لے کے. یہ جمع تفریق اب نہیں ہو سکتا, یہ ڈائیلاگ بازی اب نہیں ہو سکتی. اس پہ اگر ہم ٹیبل پہ آنے کو تیار ہیں تو ان کو بھی کچھ اپنا شو آف گڈ فیتھ کرنا پڑے گا. جی اچھا, ایک طرف جناب اسد قیصر صاحب نے یہ بات کی, لیکن جنید اکبر صاحب نے جو پہلے تقریر کی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں کوئی مفاہمت کرنے نہیں آئے اور یہ بھول جائیں کہ ہم اس سامان کو چلنے دیں گے. تو کیا وہ پارٹی پالیسی سے ہٹ کر بات تھی؟ میرا خیال ہے پارٹی پالیسی جو ہے پارلیمنٹری لیڈر تعین کرتا ہے. ہمارے پارلیمانی لیڈر اسد قیصر صاحب ہیں. اور علی امین گنڈاپور صاحب وفاق سے عدم تعاون کا کھلم کھلا اظہار کر رہے ہیں. وہ وزیر اعظم کی حلف برداری میں بھی شریک نہیں ہوتے. آج بھی انہوں نے جو بیان کیا ہے, تو اس طرح سے ایک تو آپ کا حکومت صوبے کی برقرار رکھنا مشکل ہوگا, اور دوسرا یہ محاذ آ رہا ہے صوبے اور مرکز میں اور پارٹیوں میں شروع ہو گئی, تو اس کو تو جمہوریت کو بہت نقصان پہنچے گا. ہم نہ مہاجرائی کے حق میں ہیں, نہ ہم خدا نخواستہ جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہمارا ایک اصولی موقف ہے, ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا احتجاج بھی کریں گے. جو اپلیکیٹ فورمز ہیں, ہم الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں, کل کو اگر ضرورت پڑی تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. ہم اپنا احتجاج اپنی جگہ پہ ریکارڈ کر رہے ہیں. جہاں پاکستان کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دی اور ہماری حکومت بنی ہے, خیبر پختونخوا میں انشاءاللہ ہم آپ کو وہاں پہ حکومت چلا کر دکھائیں گے. جہاں پہ ہمیں اپوزیشن میں ہم بیٹھے ہیں, وہاں پہ جیسے میں نے پہلے کہا, ہم آپ کو ایک کریڈیبل اور ایک کمپیٹنٹ اپوزیشن کا رول ادا کر کے بھی دکھائیں گے. اچھا قریشی صاحب, یہ فیصل صاحب کا سوال تھا, وہ شاید آپ بھول گئے. یہ تھا کہ کتنے سیاسی قیدی ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی قیدی ہیں؟ آپ نے کوئی لسٹ دی حکومت کو؟ لسٹ بالکل موجود ہے جی, ہمارے پاس لسٹ موجود ہے. ابھی میرے پاس سامنے میری نہیں ہے, لیکن ہم بالکل پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایک ایک ہمارے جو اسیران ہیں ان کی لسٹ ہمارے پاس ڈسٹرکٹ وائز اور ریجن وائز اور پروونس وائز بھی موجود ہے. وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ بھی ڈالی ہے, ہماری ویب سائٹس پہ بھی ہے, ہماری قیادت نے اس کا ذکر بھی کیا ہے. وہ بالکل ہے, مظہر عام پہ بھی ہے. کتنے لوگ قریشی صاحب, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جن کا تعلق آپ کی پارٹی سے رہا ہے اور وہ 9 مئی کے واقعات میں حقیقتاً ملوث ہیں, انہوں نے اس دن فساد کیا, شر کیا؟ میرے پاس تو ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کسی اور کی بات نہیں کرتے ہیں, میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں. مجھے 6-9 مئی کے کیسز میں ملوث کیا ہوا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کے دن میں کراچی میں آغا خان ہسپتال میں تھا, میری والدہ کی سرجری ہو رہی تھی, اور یہ ریکارڈ پہ بات ہے. 30 سے زیادہ پیشیاں میں بھگت چکا ہوں 9 مئی کے کیسز میں. میرے خلاف کوئی ثبوت, کوئی شواہد, کچھ نہیں پیش کیا گیا. یہاں تک کہ مسلوں کے اندر بھی میرے خلاف کوئی ریکارڈ نہیں ہے, لیکن مجھے بھی کیسز میں ملوث کیا ہوا ہے. اور دیگر ایسے ہی لوگ ہیں جن کو سیاسی بیس کے اوپر ان کیسوں میں ملوث کیا ہوا ہے. تو جیسے وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو آج 9 مئی کو, آپ خود اندازہ لگا لینا, 9 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئی ہیں, اور 30 سے زیادہ پیشیاں ہم بھگت چکے ہیں. جن کے خلاف کوئی ثبوت اور شواہد نہیں موجود, ان کو تو کم از کم پہلے رہا کریں نا. خواتین ہیں, نوجوان ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے FA کے BA کے پیپر مس ہو گئے ہیں, جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں, جن کو معاشی اور مالی نقصان ہو گیا ہے. کم از کم ان کو تو ریلیف دینا. اچھا زین صاحب, جب میاں شہباز شریف صاحب لندن جاتے تھے میاں نواز شریف صاحب سے اپنے فیصلوں کی منظوری لینے کے لیے یا کیبنٹ منظور کرانے کے لیے, تو آپ بہت تنقید کرتے تھے, یعنی PTI کی میں بات کر رہا ہوں. اب حالت یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بن چکے علی امین گنڈاپور صاحب, وہ کیبنٹ کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ جناب عمران خان صاحب سے منظوری لینی ہے, اور اڈیالہ جیل وہ منظوری لینے گئے ہیں. تو یہ تو ایک بڑا تضاد ہے. اس وقت آپ کو اعتراض تھا, اور اب آپ خود بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. میں نے ذاتی طور پہ تو کبھی اس پہ اعتراض نہیں کیا, آپ دکھا دیں میں نے کہیں کیا ہو. نہیں, میں PTI کی بات کر رہا ہوں. PTI کی لیکن دیکھیں, ہر جماعت کا ایک لیڈر ہے. اگر میاں نواز شریف ان کے لیڈر ہیں, ان سے صلاح کرنا چاہتے ہیں کریں. عمران خان صاحب ہمارا لیڈر ہیں, ہم یقیناً ان سے صلاح کر کے اپنی کابینہ کریں. دیکھیں, کابینہ بنانا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر رسپیکٹو کا پروگیٹو ہے, اور وہ اگر اپنی جماعت کی قیادت سے اس کے اوپر انپوٹ لے, میرے خیال سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ بات بات پہ لندن بھاگ جانا, بات بات پہ لندن جا کر جو ہے وہاں سے فیصلے کروانا, اس کے اوپر ہم تنقید ضرور کرتے تھے. بٹ یہ امپورٹنٹ فیصلے ہیں, یہ جماعت کے فیصلے ہیں. اس میں اگر کسی بھی جماعت کی قیادت انپوٹ دے, میرے خیال سے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے.
آپ نے سی بی ایم کا ذکر کیا کہ حکومت کو کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئر شو کرنے چاہیے، دوسری جانب وزیر اعلیٰ آپ کے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں نہیں آتے، تو کیا جو پی ٹی آئی کو بھی اپنی طرف سے کچھ جیسچر بہتر کرنے چاہیے، کچھ آپ کی اداؤں میں بھی تبدیلی آنی چاہیے، یا سب کچھ حکومت ہی کرے؟ نہیں، ہماری اداؤں میں ہمیشہ تبدیلی آئی ہے، ہمیشہ اونس ہمارے پہ رکھا جاتا ہے کہ تبدیلی ہمارے پاس آنی چاہیے. ہم نے دیکھیں سی ایم تب تک آئیں گے نا جب آپ ریکنسیلیشن شروع کریں گے. ابھی تو ریکنسیلیشن آپ نے شروع ہی نہیں کی. ہم نے آپ سے عرض کیا، سر کیسر صاحب نے اپنی تقریر میں عرض کیا کہ ریکنسیلیشن کی ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے یہ 3 ہمارے مطالبات ہیں، جائز مطالبات ہیں، ان کو آپ پورا کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور بیٹھیں گے. جہاں تک اپنے رویے کو چینج کرنے کی بات ہے، میرے سمجھنے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رویے میں نظر ثانی بھی کی ہے، بہتری بھی لے کے آئے ہیں. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے قومی اسمبلی میں تقریر کی تو ہم نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو اکٹھا کیا. ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے ان کی تقریر سننی ہے، اور ہم نے بڑے اچھے ماحول میں ان کی تقریر کو سنا. پھر بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے ایک غیر پارلیمانی لفظ کا استعمال ہوا، جس کا انہوں نے اعتراف کیا، اور انہوں نے اس کو واپس لیا، ایکسپنج کروایا، اور پھر ماحول ہاؤس کا فوراً ٹھیک ہو گیا، ہاؤس چلا. تو پاکستان تحریک انصاف، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک سنجیدہ اور ایک مثبت پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھ کے اپوزیشن کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اتوار کو آپ نے پھر اعلان کر دیا ہے پورے ملک میں احتجاجی مظاہروں کا، تو یہ بھی اسی ریکنسلیشن کی صورت ہے؟ یہ بھی سی بی ایم کا میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے احتجاج کرنا. ہم مانتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے. جب تک ہمارا مینڈیٹ بحال نہیں ہوتا ہم اپنے احتجاج کو جاری رکھیں گے. کیا ہمارا احتجاج آئین کے برعکس ہے؟ کیا ہمارا احتجاج قانون کے برعکس ہے؟ قطعاً نہیں. پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی پوری اجازت دیتا ہے، اور ہمارا پورا ارادہ ہے اس کو استعمال کرنے کا. اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حکومتی معاملات میں یا پارلیمان کی بزنس میں جو ہے رخنہ اندازی کریں گے یا روڑے اٹکائیں گے. ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر وہی بات کر رہا ہوں، کریڈیبل اور کمپیٹنٹ اپوزیشن کا ثبوت بھی دیں گے. صحیح ہے. عام تاثر یہ ہے قریش صاحب کہ آپ کی پارٹی کی قیادت بھی، اور آپ کے خاص طور پر جو قانونی مشیر ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، اور اس غلطی کا جب خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے تو ذمہ دار آپ الیکشن کمیشن کو. مثال کے طور پر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کوئی معاہدہ آپ پہلے کر لیتے، کم از کم صاحبزادہ حامد رضا کو ان کے پاس تو نشان موجود تھا، اس کے نشان پر الیکشن لڑا لیتے، تو الیکشن کمیشن کو یہ موقع نہیں ملنا چاہیے تھا. آپ نے بہت بعد میں، یعنی الیکشن کے بھی کئی دن کے بعد سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ کیا. پہلے آپ کا فیصلہ وہ نظریاتی کا تھا، پھر پارلیمنٹیرین کا ہوا. تو یہ آپ کی طرف سے اور آپ کی قانونی ٹیم کی طرف سے بھی تو غلطیاں ہوئی ہیں نا؟ میرے سمجھنے میں اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. میرے خیال سے ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بروقتی کیا تھا. اس کی انٹرپریٹیشن کو غلط لیا جا رہا ہے. آئین پاکستان میں کلیئرلی لکھا ہے آرٹیکل 51 ڈی اور ای کے اندر کہ آپ نے جو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی اور نان مسلمز کی، وہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے آپ نے پارٹیوں کو دینی ہے. ہم نے جب ایس آئی سی میں شمولیت اختیار کی، آپ نے ہمارا ایس آئی سی میں وجود تسلیم کیا. اسپیکر نیشنل اسمبلی آج بھی مانتے ہیں کہ 84 ممبر ہمارے ایس آئی سی کے بیٹھے ہیں. تو اسی زاویے سے ہمیں ہماری ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. اس کا پریسیڈنس بھی موجود ہے. 2018 کے اندر باپ نے اپنی لسٹ نہیں جمع کرائی تھی، لیکن جب ان کے ممبر باپ میں شامل ہوئے ان کو ریزرو سیٹ دی گئی تھی. تو یہ بات نہ کریں کہ جی آپ کا پہلے نشان نہیں تھا یا سنی اتحاد کونسل کا پہلے ریپرزنٹیشن نہیں تھی. دیکھیں، آئین جو ہے وہ افضل ہے الیکشن ایکٹ کے اوپر سے. آئین پارلیمنٹری پارٹی کی بات نہیں کرتا، آئین پولیٹیکل پارٹی کی بات کرتا ہے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں. ہمیں 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے، اور اس دیے ہوئے ووٹ کے عوض میں ہمیں ہمارے حصے کی ریزرو سیٹس ملنی چاہیے. پہلے ڈاکہ ڈلا 80 سیٹوں پہ تو ہماری جنرل، اور آج 23 سیٹوں پہ ہماری ریزرو پہ ڈاکہ ڈلا ہے. 100 سے زائد ہماری سیٹیں ہیں جو ہمیں اپنے مینڈیٹ کے تحت نہیں مل رہی. اس پہ جب ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں تب بھی آپ کو اعتراض ہوتا ہے. تو یہ احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے. صاحب، یہ جو الیکشن ایکٹ ہے وہ بھی آئین کی تشریح ہے. آپ نے پی ٹی آئی میں کیوں شمولیت اختیار نہیں کی جو فہرست میں
سیاسی جماعتوں کی فہرست میں شامل ہے، اس میں تو شمولیت اختیار نہیں کی اس لیے کہ اس کے پاس سمبل نہیں تھا. کیوں؟ تو ایک ایسی پارٹی میں آپ شامل ہو رہے ہیں جس کے پاس سمبل تھا لیکن اس نے نہ لسٹ دی تھی اور نہ الیکشن لڑا تھا. لسٹ دینا سر، لسٹ دینا ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ 2018 کے اندر پریسیڈنٹس موجود ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا، انہوں نے بھی لسٹ نہیں دی ہوئی تھی، لیکن جب ممبران نے ان کو جوائن کیا اور ان کی 4 سیٹوں کے اوپر 1 سیٹ بن گئی تو ان کو بھی 1 سیٹ ان کی ریزرو کی دی گئی تھی. اسی پریسیڈنٹس کو استعمال کرتے ہوئے ایس آئی سی کی اگر پہلے کوئی بندہ قومی اسمبلی میں موجود نہیں تھا لیکن اب 84 سے زائد ممبر اس کے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آپ ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ایس آئی سی کے 84 ممبر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، تو ان 84 ممبرز کے اگینسٹ ہمیں ہماری ریزرو سیٹ مائنورٹیز کی اور ویمن کی ملنی چاہیے. جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے وہ آئین سے بالاتر ہو کے کیا ہے. انشاءاللہ ہم اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. جی ٹھیک، بہت شکریہ زین قریشی صاحب، رہنما سنی کونسل ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، جو اہم ترین وزارت ہے اور جو پاکستان کے اس وقت حالات ہیں اس میں سب کی نظریں اسی پہ ہیں کہ وزیر خزانہ کون ہوگا. اور مسلم لیگ نون کی جب ہم بات کرتے ہیں، ان کی حکومت کی بات کریں تو بائی ڈیفالٹ ذہن میں ایک ہی نام آتا ہے، اسحاق ڈار صاحب. اسحاق ڈار صاحب اگر اب کی بار نہیں آتے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ کیا اسحاق ڈار صاحب جو فی زمانہ اکانومی ہے اس کو شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا کوئی اور جس طرف خرم دستگیر صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹرسٹ بلڈنگ بھی کرنی ہے ویسٹ کے ساتھ، اس سلسلے کی کڑی ہو سکتی ہے؟ 2-3 واضح وجوہات نظر آ رہی ہیں. مسلم لیگ نون کے لوگ سر عام اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، مانیں یا نہ مانیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ پچھلی دفعہ بھی میاں شہباز شریف صاحب اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لانا چاہتے تھے. ان پر وہ زبردستی مسلط کیے گئے تھے. وہ مفتاح اسماعیل کو ہی رکھنا چاہتے تھے اور وہ کمفرٹیبل تھے کیونکہ اسحاق ڈار صاحب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. وہ عملاً میاں نواز شریف صاحب کا ہاتھ بٹاتے ہیں. وہ صرف وزیر خزانہ نہیں ہوتے، عملاً وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتے ہیں. شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم اور اپنی جو شخصیت ہے اس کو اسرٹ کرتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے، وہ نواز شریف صاحب کے گڈ بک پہ ہیں. شہباز شریف صاحب کی گڈ بک پہ اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ نواز شریف، یا ان کی مجبوری نہیں ہے کہ ان کے بغیر. ان کی پرفارمنس جو تھی وہ بھی کوئی اتنی مثالی نہیں تھی کہ شہباز شریف صاحب مجبور ہوں کہ نہیں جی اس کے بغیر تو میرے پاس. جب ان کو یہ کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے، یعنی IMF سے وہ پیکج نہیں لے سکے، مجھے چین کے وزیر اعظم سے بات کرنا پڑی، خود جا کے بات کی IMF کے ہیڈ سے. IMF کے ہیڈ سے بات کی نہیں کرائی. سری لنکا کے صدر وہاں ملے، انہوں نے خود ہمیں بتایا کہ انہوں نے کہا کہ شہباز صاحب میں بات کرتا ہوں، اور انہوں نے IMF کی جو تھیں سربراہ اس سے کہا کہ اگر پاکستان نے ڈیفالٹ کیا تو اس کا آپ کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور پورا خطہ اس سے متاثر ہوگا، تو آپ یہ کام نہ کریں. اور پھر انہوں نے شہباز صاحب سے کہا کہ اب مل لے میری بات ہو گئی ہے. وہ کام بھی نہیں ہوا. ملک میں جو انہوں نے پالیسیز بنانی تھیں، کوئی ایسی پالیسی، کوئی متبادل. اب یہ ایک بات تو ہوتی ہے کہ آخری دن جا کے کیوں لینا پڑا. وہ اعلان یہ کرتے رہے، وزیر اعظم کو بتاتے رہے کہ میرے پاس ایک متبادل خاکہ ہے، اگر یہ ہمیں نہیں دیتے تو میرے پاس یہ ہے اور ہم اس کے بغیر بھی کر لیں گے. پتہ یہ چلا کہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں نے ان سے سوال بھی کیا تھا جی 29 یا 30 جون کو جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب موجود تھے. اسحاق ڈار صاحب تو یہ کہتے کہ میرے پاس متبادل پلان موجود ہے. اگر وہ ایسا پلان موجود تھا جس کی وجہ سے ہم IMF کی شرائط سے بچ سکتے تھے، ہم عوام کو
پر بوجھ ڈالنے سے بچ سکتے تھے تو وہ کیوں نہیں ہوا؟ تو شہباز صاحب نے کہا کہ نہیں چھوڑے وہ تھا، لیکن لگتا ہی نہیں ارشاد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ 2013 سے 2018 تک جو مسلم لیگ نون کریڈٹ لیتی ہے، ہم نے معیشت کو بہت شاندار کیا، اس وقت بھی تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے، وہ کیا ریزن ہے کہ وہ 2018 تک اتنے کم تھے اور یہ جو آخری 10 ماہ رہے؟ نہیں دیکھیں میں اس بات کو تو مانتے ہی نہیں ہوں. یہ جب حکمران کوئی دعویٰ کرتا ہے نا کہ جی ہم نے تو بہت معیشت کو مضبوط کر دیا تھا، اگلی حکومت نے آ کے بیڑا کر دیا، یہ بات میں صرف ان کے بارے میں، مسلم لیگ کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں پی ٹی آئی کے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی بہترین معیشت تھی جو دعویٰ کیا جاتا ہے تو اگلے مہینے آپ کو IMF کے پاس کیوں جانا پڑا اگلے 1.5-2 ماہ میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت اتنی مضبوط نہیں تھی 18 میں کہ جو ہی حکومت گئی لوڈ شیڈنگ بھی آ گئی، ڈیفالٹ کا خطرہ بھی بڑھ گیا اور بھی مسائل کھڑے ہو گئے. میرا سوال اس کا مطلب ہے کہ معیشت، دیکھیں وہ ایک دن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ معیشت مضبوط یہ ہوتی ہے کہ ایوب خان کے دور میں جیسے تیسے معیشت مضبوط تھی، اگلے 10-12 سال تک چلتی رہی، چلتے اثرات. میرا سوال ارشاد صاحب یہ دیکھیں، IMF کے پاس ہم جا رہے ہیں، ایک شعبے کی اگر ہم بات کریں، سے بجلی کی بات کریں، وہ کہتا ہے لائن لاسز کم کرو، ترسیل کا نظام بہتر کرو، سرکولر ڈیٹ کم کرو. اسحاق ڈار صاحب جب 2013 میں بنے تھے وزیر خزانہ تو انہوں نے آتے ہی سرکولر ڈیٹ پارلیمنٹ میں کھڑے کو اعلان کر دیا تھا کہ ہم نے چکا دیا. اس لیے چکا دیا کہ $480 ارب دے دیا بغیر آڈٹ کے، 480 روپیہ دے دیا، ارب روپیہ دے دیا بغیر آڈٹ کیے. اب جن کمپنیوں نے جو ڈیمانڈ کیا ہوا تھا آڈٹ کیے بغیر، وہ چیختا رہ گئی وزارت کہ بھائی ان میں سے یہ جعلی بل دیے ہوئے ہیں. یہی میرا سوال ہے. تو یہ تو کوئی اس طرح سرکولر ڈیٹ تو اب بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ان کی پالیسیز پہ جائیں، اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز، ڈالر کو انہوں نے روکا، 4 یا 5 ارب ڈالر جو تھا قومی خزانے سے مارکیٹ میں پھینکے، آپ نے ڈالر کی قیمت روک لی. میرا جو یہ کون سی کمال کی بات ہے جو میں بات کر رہا تھا، 2013 میں بھی IMF کا مطالبہ یہی تھا کہ لائن لاسز کم کرو، ترسیل کا نظام بہتر کرو. آج بھی IMF کا مطالبہ یہی ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت اگر 500-800 ارب سرکولر ڈیٹ تھا تو آج 2200-2300 ہوگا. فرق یہ ہے کہ اس وقت اگر بجلی 8 روپے یونٹ تھی یا 6 روپے یونٹ تھی تو آج 100 روپے یونٹ کے قریب ہے. کوئی بھی حکومتیں آئیں، دیکھیں اگر ہم نے جو قرضہ دینا ہے اس کے لیے بھی قرضہ لینا ہے تو یہ کوئی پالیسی نہیں ہے. جی. وہ حکومت کامیاب سمجھی جائے گی جو قرضہ اپنے کمائی سے، اپنے ریونیو سے دے گی اور مزید قرضہ نہیں لے گی، وہ کامیاب سمجھی جائے گی. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنے ہی اجازت دیجیے.